वेलकम डियर व्यूअर्स। आज हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का एक नया कोड शुरू कर रहे हैं और इसका नंबर है 6573 और कोड का नाम है पॉपुलेशन एजुकेशन वॉल्यूम 1। आज इसका यूनिट 1 डिस्कस करेंगे जिसका उन्वान है डायनेमिक्स ऑफ पॉपुलेशन। इस यूनिट के डिस्कस करने के बाद जो हम ऑब्जेक्टिव्स हासिल करना चाह रहे हैं वो है students will be able to learn nature, scope and importance of population studies, important elements of population studies, methods of data collection or sources of data or basic concepts, फिर causes of overpopulation और आखिर में effects of overpopulation। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो इस यूनिट का नाम है वो है पॉपुलेशन डायनेमिक्स। अब पॉपुलेशन डायनेमिक्स से क्या मुराद है? ए पॉपुलेशन इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज that occupy a specific area over a certain period of time। पॉपुलेशन की जब हम बात करते हैं तो हम किसी भी स्पीशी, जरूरी नहीं है इंसान, उसकी बात कर रहे होते हैं। पॉपुलेशन किसी भी जो है वो स्पीशीज की बात कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ हम स्पेसिफिकली ह्यूमन बीइंग्स की बात कर रहे हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स के रेफरेंस से ए पॉपुलेशन इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स of the same species यानी human beings that occupy a specific area। जो वो population की जब हम बात करते हैं तो with reference to a special region होता है, एक special area होता है, एक special मुल्क होता है, एक ज़िला होता है, एक डिवीजन होती है, एक सूबा होता है, या दुनिया के पूरे के हवाले से भी हम बात कर सकते हैं। सो पॉपुलेशन एक ऐसे ग्रुप को कह रहे हैं हम जो किसी खास एरिया में रह रहा हो और वो एक खास टाइम के दौरान में वो वहाँ पे जिंदगी अपनी बसर कर रहा हो। अब पॉपुलेशन डायनेमिक्स से क्या मुराद हुई जी? पॉपुलेशन डायनेमिक्स रेफर्स टू हाउ पॉपुलेशन ऑफ ए स्पीशीज चेंज ओवर टाइम है। डायनेमिक्स का मतलब होना है तब्दील होना, ट्रांसफॉर्म होना, बदलना, एक शक्ल से दूसरी शक्ल इख्तियार करना। सो जब हम पॉपुलेशन डायनामिक्स की बात करते हैं तो इससे मुराद हमारी ये होती है कि अगर इंसानों के रेफरेंस से बात कर रहे हैं जो कि हम कर रहे हैं, तो इंसानों का वो जो ग्रो है जो किसी खास टाइम में किसी खास इलाके में रह रहा है, वो किस तरह तब्दील हो रहा है, किस तरह चेंज हो रहा है, उसका साइज कैसे बदल रहा है, उसकी हैयत कैसे बदल रही है, उसके नेचर कैसे बदल रही है, उसकी कंपोजिशन में क्या क्या तब्दीलियां आ रही हैं। सम पॉपुलेशंस में स्टे द सेम साइज। अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम बात करेंगे कि पॉपुलेशन तीन उसको इम्पोर्टेंट जो फैक्टर्स हैं जो उसको पॉपुलेशन के साइज को अफेक्ट कर रहे होते हैं। एक होता है बर्थ रेट, दूसरा होता है डेथ रेट और तीसरी होती है माइग्रेशन। सो अगर बर्थ रेट और डेथ रेट सेम हो और माइग्रेशन ना हो रही हो तो इसका मतलब पॉपुलेशन वुड स्टे द सेम, ठीक है। और अगर किसी बर्थ रेट ज्यादा हो, डेथ रेट कम हो, तो जितनी भी गैप होगा, जितनी भी कमी होगी, वो पॉपुलेशन की ग्रोथ को बता रही होगी, इंक्रीज को बता रही होगी। और अगर इसमें माइग्रेशन भी जो है प्लस माइनस हो रही है तो उसके मुताबिक जो है पॉपुलेशन की डायनामिक्स जो है वो बदल रही होगी। सो अकॉर्डिंगली हम फिर कह सकेंगे कि सम पॉपुलेशन में स्टे द सेम साइज and other may increase or decrease in size over time। अब हम जो पॉपुलेशन स्टडीज है उसको क्यों करते हैं और उसकी नेचर क्या होती है? Population studies is broadly defined as the scientific study of human population।
ہم سائنٹیفک انداز میں انتہائی ترتیب سے سلیقے سے ایک ان بائس طریقے سے ایک بالکل میٹیکولس طریقے سے ہم اس کا پاپولیشن کو ہم دیکھتے ہیں، اس کو ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، اس کو کلاسیفائی کرتے ہیں، اور جو میجر ایریاز انکلوڈ کرتی ہیں اس میں ہے براڈ پاپولیشن ڈائنامکس، اوورال کیا کیا اس میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، پھر فرٹیلیٹی اینڈ فیملی ڈائنامکس کہ فرٹیلیٹی جو ہے وہ اس میں کیا تبدیلی آ رہی ہے، اور اس سے جو فیملی کی جو شکل صورت ہے وہ کیسے بدل رہی ہے، پھر جو پاپولیشن کی وجہ سے تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کی وجہ سے ہیلتھ کی ریکوائرمنٹس یا اور تقریباً سارے سوشل سیکٹرز میں جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے، ظاہر ہے جب پاپولیشن تبدیل ہوتی ہے تو اس پاپولیشن کے لیے فوڈ کی ریکوائرمنٹ ہے، شیلٹر کی ریکوائرمنٹ ہے، کلودنگ کی ریکوائرمنٹ ہے، اور ٹرانسپورٹیشن اور ان کی ہیلتھ کے مینٹیننس کے لیے اور ریکوائرمنٹ ہے۔ تو پھر یہ جو ساتھ ساتھ جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہیلتھ کے حوالے سے، ان کی ایجنگ کے حوالے سے، یا ان کی مورٹیلٹی کے حوالے سے کیا کیا جو ہے وہ تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور اوورال کیا وہ افیکٹ ڈال رہی ہیں۔ سو ہیومن کیپٹل اور لیبر مارکیٹ، جب پاپولیشن کی جو اس کی نیچر میں، کمپوزیشن میں، سائز میں تبدیلی آتی ہے تو اس میں تین مین جو ہے اس کی آپ یہاں پہ ہم اتنا بتانا کافی ہے کہ ایک تو ہوتا ہے جو مین گروپ جو ہوتا ہے جو پورے معاشرے کا بوجھ اٹھا کے آگے چل رہا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے ورکنگ کلاس، اس کو ہم لیبر بھی کہہ سکتے ہیں یا ہیومن کیپٹل بھی کہہ سکتے ہیں۔ باقی جو بچے ہوتے ہیں، اسکول گوئنگ ہوتے ہیں یا انفنٹس ہوتے ہیں، وہ گھر وہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، یا جو اس کام کرنے کی ایج سے آگے چلے جاتے ہیں اور ریٹائر ہو جاتے ہیں، کام کرنے کے قابل نہیں رہتے ایجنگ کے حوالے، وہ بھی ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ سو ان سب کا پرپورشن دیکھتے ہوئے ہم اس کا معاشرے کے اوپر، اکانومی کے اوپر اوورال امپیکٹ وہ بھی پاپولیشن سٹڈیز کا حصہ ہوتا ہے۔ سو پاپولیشن سٹڈیز کی جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو اٹ از ناٹ اونلی دا اسٹڈی آف پاپولیشن بٹ آلسو population awareness and population consciousness of the bad effects of population growth and its remedial measures۔ ہم صرف اسٹیٹسٹکس اکٹھا کر کے تسلی کر کے نہیں بیٹھ جاتے کہ یہ سامنے ہے، ہم اس کی امپلیکیشنز بھی دیکھتے ہیں، عوام میں احساس شعور پیدا کرتے ہیں کہ یہ اگر جو ہماری پاپولیشن ہے، یہ ہمارے جو ذرائع ہیں، جو سسٹین کرنے والے ہیں ذرائع، اس سے جو آگے بڑھ گئی، اس سے زیادہ ہو گئی، تو اس کے وجہ سے معاشرے کے اوپر اس کے جو ہے نا بیڈ افیکٹس کیا کیا ہو سکتے ہیں، اور جو پاپولیشن کی وجہ سے افیکٹس ہو رہے ہیں ان کو کیسے اس کا سامنا کر سکتے ہیں، ریمیڈی اس کی جو ہے وہ کیا کیا ہمارے جو ذہن میں ہے اس کے اقدامات کرنے کے لیے۔ پھر جب ہم پاپولیشن سٹڈیز کرتے ہیں تو اس کی اٹ از دی ایجوکیشن اباؤٹ پاپولیشن میٹرز لائک فرٹیلیٹی، مورٹیلٹی، مائگریشن۔ جیسے کہ پہلی ابتدائی سلائیڈ میں میں نے بتایا تھا کہ تین مین فیکٹرز ہوتے ہیں، فرٹیلیٹی، مورٹیلٹی اور مائگریشن، یعنی جو پیدائش ہو رہی ہے بچوں کی اس کے ریٹ کیا ہے، جو لوگ فوت ہو رہے ہیں، دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اس کا ریٹ کیا ہے، یا جو پھر ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں ہجرت کر رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اس کا کیا ایکسکیوز می ہے۔ تو اس کو ہم جو ان سے متعلقہ میٹرز ہیں وہ تمام بھی ہم ذہن میں لاتے ہیں تاکہ ہم جو ریپڈ گروتھ آف پاپولیشن جو خاص طور پہ ہمیں محسوس ہو رہی ہے ڈیولپنگ کنٹریز میں، اس کا تدارک کیا جا سکے۔ پھر جو ہے پاپولیشن ایکسکیوز می پاپولیشن سٹڈیز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پاپولیشن سٹڈیز ہیلپ اس ٹو نو
how far the growth rate of the economy is keeping pace with the growth rate of the population. پاپولیشن ایک رفتار سے کسی ایریا کی کسی ملک کی بڑھ رہی ہے، اس کی ہم نے کمپیئر کرتے ہیں اس کی جو ایگریکلچر، انڈسٹریل اور دیگر منرل اور دیگر ریسورسز ہیں ان کی جو ہے نا پیس کیسے اس کے ساتھ ایگریکلچر پروڈکٹس کی، انڈسٹریل پروڈکٹس کی یا منرل جو اگر ہیں تو اس کی ایکسپلائٹیشن کی کیا ریشو ہے، اور دونوں میں جو ہے نا کتنا گیپ ہے، اور کیا وہ ایک سسٹینیبل گروتھ ریٹ پاپولیشن کا ہے یا نہیں ہے۔ اب اسکوپ پاپولیشن سٹڈیز کا پھر جو ہم نے دیکھ لیا کہ اس کی پاپولیشن سٹڈیز ہم کیوں کر رہے ہیں، تو اس ساتھ ہی ہم اب دیکھتے یہی بات کہ اب اس پاپولیشن سٹڈی جب ہم کر رہے ہیں تو اس میں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ ہمارے اس پرویو میں آتی ہیں، ہمارے اس جو ہمارے زیر نظر ہوتی ہیں۔ سو دی اسٹڈی آف پاپولیشن کورز ناٹ اونلی بیسک میجرمنٹ آف پاپولیشن چینج but also analysis of the roots and ramifications of those changes۔ یہ جو پاپولیشن میں تبدیلیاں آ رہی ہیں تو اس کس رفتار سے آ رہی ہیں، اس کو ہم انالیسس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا وجوہات ہے کہ فرٹیلیٹی ریٹ میں اگر بڑھوتری ہوگی ہے یا مورٹیلٹی ریٹ میں کمی بیشی ہو رہی ہے تو اس کی کیا وجوہات ہیں۔ پھر سوشالوجسٹ جو ہے نا اس کو اپنے انداز سے اپروچ کرتے ہیں اور پھر وہ فوکسنگ آن دا سوشل پروسیسز اینڈ امپلیکیشنز آف ڈیموگرافک چینج، کہ اس کی جو چینجز ہیں اس کی وجہ سے جو معاشرے کے اوپر اس کے اثرات ہیں وہ اس کو وہ بغور اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ اب ہم ویریس اسپیکٹس آف پاپولیشن اسٹڈیز اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ انڈر پاپولیشن اسٹڈیز 3 مین اسپیکٹس آر کورڈ۔ جب بھی ہم پاپولیشن کی بات کرتے ہیں تو اس کو ہم خاص طور پہ 3 چیزیں اس کے اوپر ضرور دیکھتے ہیں کہ ایک اس کا سائز کیا ہے، خالی سائز نہیں، اس کی کمپوزیشن کیا ہے، اور پھر پاپولیشن کے اوپر وہ ڈسٹریبیوٹ جو ہے وہ کیسی ہوئی ہے، پاپولیشن وہ ایریا میں ڈسٹریبیوٹ کیسے ہوئی ہے۔ سو پہلے سائز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ان سائز دیٹ اسپیکٹ آف اسٹڈی از ٹیکن which deals with such problems as how many people live in a given population group, what changes are taking place in the size of the group, and how these changes are affected. So it also aims at finding out how many people live in a given place at a given point of time, but this can be accurately found out by clearly defining the term place, person and time۔ یعنی جب سائز کی ہم بات کریں گے تو اس میں بھی ہم دیکھیں گے کہ ایک گیون ٹائم کے اندر سے ایک سال کے اندر کہ کسی جس سال کی ہم بات کر رہے ہیں کتنی تعداد میں لوگ کس خاص جگہ کے اوپر، جگہ مطلب کوئی شہر ہے، کوئی ڈسٹرکٹ ہے، کوئی پروونس ہے یا کوئی کنٹری ہے یا اوور آل ورلڈ کی ہم بات یا کانٹیننٹ کی بات کر رہے ہیں تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کی جو ہے نا حیت کیا ہے، اس کی جو ہے نا سائز کیا ہے۔ پھر دوسری بات ہم وہ خالی سائز نہیں دیکھتے بلکہ دیکھتے ہیں کہ وہ کن حصوں پہ کمپوز ہے۔ فار انسٹنس جیسے میں نے شروع میں بات کی کہ جو آپ کے پاپولیشن کے جو حصے ہیں وہ اس میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ مرد کتنے ہیں، عورتیں کتنی ہیں، جو ابھی کام کرنے کے قابل نہیں ہیں، جو ابھی لیبر مارکیٹ میں انٹر نہیں ہوئے وہ کتنے ہیں، اور یعنی وہ ڈیپینڈیبل ہوں گے۔ پھر ورک فورس کتنی ہے، ورک فورس جو ہے اس میں سکلڈ کتنے ہیں، سیمی سکلڈ کتنے ہیں، ان سکلڈ کتنے ہیں، یہ ہم اس کی کمپوزیشن کی اسٹڈی کریں گے، کیونکہ ہر چیز کا جو آپ کی اکانومی کے اوپر، آپ کی سوسائٹی کے اوپر اس کا
اثر ہوگا. The composition of two groups can differ when one of the group has larger or smaller proportion of person with a given characteristics. given characteristic کی میں بات کر رہا ہوں. ایک پاپولیشن ہے جس میں بوڑھوں کی بہت زیادہ تعداد ہے, بچوں کی بہت زیادہ تعداد ہے, ورک فورس کی کم تعداد ہے, تو وہ پھر اس حساب سے جو ہے نا وہ اثر انداز ہوگی اکانومی کے اوپر. اب تیسری چیز جو ہم اس کے حوالے سے دیکھیں گے وہ ڈسٹریبیوشن ہے. آفٹر سائز اینڈ کمپٹیشن دین کمس ڈسٹریبیوشن آف پاپولیشن. Population distribution study is concerned with such matters as how are the people distributed. اب کہاں کہاں ان کی کنسنٹریشن ہے, کیا پاپولیشن زیادہ اربنائزڈ ہے, لوکلائزڈ ہے, یا پھیلی ہوئی ہے, سکیٹر ہوئی ہے. ایگریکلچر بیسڈ پاپولیشن اکثر سکیٹر ہوئی ہوتی ہے. انڈسٹریلائزڈ کنٹری میں پاپولیشن بڑے بڑے انڈسٹریل سینٹر میں کنسنٹریٹ کی ہوئی ہے, اس کے اپنے اثرات ہیں. سو جب ہم ایڈوانٹیجز آف اس کی پاپولیشن اسٹڈیز کی بات کرتے ہیں تو اس کے کئی فوائد ہیں. مثلا پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھیں تو پالیٹیشین اس بات میں انٹرسٹڈ ہوں گے کہ کہاں کہاں میرے ووٹرز موجود ہیں, کس کس تعداد میں موجود ہیں. ابھی الیکشنز کا سیزن شروع ہونے کو ہے, سو ان کس علاقے میں کانسٹیٹوئنسیز ہیں, ہر ایک کانسٹیٹوئنسی کی کیا کیا تعداد ہے, اس میں کس کس برادری کے لوگ رہتے ہیں اور کس کس ایتھنک گروپ کے لوگ رہتے ہیں. سو تاکہ وہ اس حساب سے اپنی جو ہے نا وہ ایفرٹس کر سکیں. پھر اکنامک پوائنٹ آف ویو سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہاؤ فار دا ریٹ آف پاپولیشن گروتھ از کیپنگ پیس ود دا اکنامک ڈیولپمنٹ, کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاپولیشن کس حساب سے گرو کر رہی ہے اور ہماری اکانومی کس حساب سے گرو کر رہی ہے, ہماری فوڈ پروڈکشن کس حساب سے امپروو کر رہی ہے, اور دیگر ضروریات کی زندگی کی اشیاء جو ہے نا وہ کس حساب سے گرو کر رہے ہیں. اور پھر یہ جو ہے جو پاپولیشن ہے وہ اس میں اسکلڈ, سیمی اسکلڈ یا ان اسکلڈ وہ کتنے لوگ ہیں, اور یہ ہماری اکانومی کے اوپر کیونکہ یہ اثر انداز ہوتے ہیں. پھر پلاننگ والوں کے لیے یہ جو پاپولیشن کی سٹڈیز ہیں بہت اہمیت رکھتی ہیں کہ انہوں نے پلان کرنا ہوتا ہے. موسٹ آف دا ایڈوانسڈ کنٹریز آر نو ایکسیپٹنگ دی کانسیپٹ آف پلان ڈیولپمنٹ, دس پلاننگ آف ریسورسز ہیز بیکم این ان ایکسیپٹیبل. پلاننگ جو ہے وہ بہت اس لیے ضروری ہے کہ پاپولیشن کی گروتھ کو دیکھتے ہوئے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری مختلف سوشل سیکٹرز میں, جیسے یہ ہیلتھ سیکٹر ہے, ایجوکیشن سیکٹر ہے, اس میں ہمیں کتنے ہاسپیٹلز کی, کتنے اسکولوں کی ضرورت پڑے گی ایڈیشنل کی کیٹر فار کرنے, ہمارے ٹرانسپورٹ کے اوپر کتنا جو ہے نا بوجھ آئے گا, یا ہماری فوڈ جو ہے نا دیگر ریکوائرمنٹ مختلف سیکٹرز کی کیا ہوں گی. سو اکارڈنگلی اس کو پلانرز کو یہ پاپولیشن اسٹڈیز ان کے لیے اویئرنیس ہونا بہت ضروری ہے. پھر سوسائٹی والوں کو جو ہے وہ اس سوسائٹی کے اوپر اس کے اثرات ہیں کہ population studies is very much advantageous in the social field as well. It is here that society comes to know what basic social needs are unavoidable for the growing population. جیسے کہ میں نے کہا بجلی کی کیا ضرورت ہوگی, روڈز کی کیا ضرورت ہوگی, پانی کی, ہاؤسنگ کی, گھروں کی, اس کے بعد اسکولوں کی, ہسپتالوں کی, یہ ضروریات کو جو ہے وہ یہ معاشرہ میں ان کو آفٹر آل گروئنگ پاپولیشن کو ابزارو کرنا ہے تو اس کی ضرورت کو بھی دیکھنا ہوگا. سو ایڈمنسٹریٹرز کے لیے اپنی اس کی پاپولیشن اسٹڈیز کی ایڈوانٹیج ہے جاننے کے حوالے سے, کیونکہ جب انہوں نے ایڈمنسٹریشن کرنی ہے تو ظاہر پاپولیشن کی ایڈمنسٹریشن کرنی ہے, کس علاقے میں کتنی پاپولیشن ہے, اور اکارڈنگلی انہوں نے پھر اپنی جو ریسورسز ہیں وہ ڈش آؤٹ کرنے ہوتے ہیں اس حوالے سے. سو ایڈمنسٹریٹرز فائنڈ پاپولیشن اسٹڈیز immensely useful.
It is with the help of these studies that they are in position to understand where there should be more or where less stress on administration. अब जो है इस सिलसिले में लास्ट पॉइंट वो ये है कि एसेंशियल फॉर चेकिंग रीजनल एंड इम्बैलेंसेस. जब पॉपुलेशन ग्रो कर रही है तो हमने जो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंश्योर करे कि सारे रीजन जो है वो ग्रो कर रहे हों और उनमें जो फैसिलिटीज़ हैं उसमें जो उनको एडमिनिस्ट्रेशन है वो उनकी प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए पॉपुलेशन की ग्रोथ के मुताबिक. सो किसी किस्म के रीजनल इम्बैलेंसेस क्रिएट नहीं होने चाहिए. रीजनल इम्बैलेंसेस क्रिएट होने से टेंशन बढ़ती हैं मुख्तलिफ रीजन या सूबों के दरमियान में या एथनिक ग्रुप के दरमियान में आपस में जो है वो गलतफहमियाँ बढ़ती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती हैं, लेबर जो है वो उसमें अनरेस्ट पैदा होता है और फिर वो जो है उस मुल्क के लिए मुनासिब नहीं होता. अब हम इस यूनिट के एक और सब सेक्शन की तरफ रुख कर रहे हैं, वो है मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन एंड सोर्सेस ऑफ डेटा. सो मेन मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेमोग्राफिक डेटा वैसे तो कई हैं लेकिन जो तीन बड़े हैं वो हैं सेंसस जिसको हम कहते हैं हम आबादी का बाकायदा पूरे मुल्क का लेते हैं हिसाब किताब. फिर रजिस्टर्स, वाइटल स्टैटिस्टिक्स और स्पेशल सैंपल सर्वे. हर एक के ऊपर एक एक दो स्लाइड्स आ गए, आप देखेंगे. पहले जैसे है सेंसस मेथड. इट डील्स विद द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन. Here the data is collected for each and every unit of the universe. This method provides more accurate and exact information as no unit is left out. यहाँ ये 100% आप इसके डेटा कलेक्शन करते हैं डोर टू डोर जाके. Many countries conduct censuses at regular intervals. कुछ मुल्कों में 5 साल है, कुछ मुल्कों में 10 साल है. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का 10 साल का कहता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कई हमारे जो सर्वे हैं वो 18 साल 20 साल बाद भी जो है ना वो कंडक्ट करवाए जा रहे होते हैं, क्योंकि ये एक खासा जो है ना वो खर्चे वाला भी काम होता है. अरबों रुपए इसके ऊपर खर्च होते हैं डोर टू डोर, हर जो है ना घर में जाना पूरे मुल्क में. तो ये बहुत एक्सपेंसिव एक्सरसाइज है. बहरहाल लेकिन इफेक्टिव यही है क्योंकि 100% चेक फिजिकली हो जाता है. रजिस्टर मेथड जो है वो ये है कि हमारे मुल्क में मुख्तलिफ जो है ना अदारे यूनियन काउंसिल लेवल के ऊपर भी और बोर्ड जो है टाउन बोर्ड भी, टाउन कमेटियाँ भी, उनमें भी पैदाइश और वफात के रजिस्टर मौजूद हैं. इसी तरह शादी और तलाक के रजिस्टर मौजूद हैं. सो वो वहाँ पे मैंडेटरी होता है एंट्री, तो वहाँ से भी जो है वो डेटा कलेक्ट हो जाता है. सो ये जो रजिस्ट्रेशन होती है ये इस मुसलसल चलती रहती है, जैसे पैदाइश और वफात मुसलसल चलते रहते हैं. अब सैंपल एक तीसरा तरीका है. सैंपल में ये है कि पूरी आप पॉपुलेशन को उस डेटा कलेक्ट नहीं करते, बल्कि जो साइंटिफिक तरीके से एट रैंडम चूज करके आप वो सर्वे करते हैं और फिर उस सर्वे को आप जो रैंडम सर्वे किया होता है सैंपल्स की मदद से उसको आप पूरी पॉपुलेशन के मुताबिक उसका इतलाक कर देती है. मोस्ट सर्वे आर डिज़ाइन टू प्रोवाइड सम डेफिनेट स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन. और आमतौर पे जो सर्वे करते हैं वो किसी ख़ास चीज़ के ऊपर करते हैं. जैसे आजकल पॉलिटिकल सर्वे जो है ना आम हो रहे हैं कि अब लोगों की मुख्तलिफ लीडरों की पॉपुलैरिटी के हवाले से. अब हम नेक्स्ट जहाँ मूव कर रहे हैं कि ये डेमोग्राफिक प्रोसेस क्या होता है. इसमें 3-4 टर्में हैं जी. एक है चेंज लफ्ज़ की टर्म. चेंज ये है कि जो भी पॉपुलेशन में तब्दीली हो रही होती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. और फिर फर्टिलिटी क्या है, नंबर ऑफ बर्थ्स. और मर्टिलिटी क्या है, डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल. और माइग्रेशन क्या है, मूवमेंट ऑफ पीपल.
اب چینج کے بارے میں تھوڑا سا زیادہ ڈیٹیل میں جاتے ہیں. چینج ان دا سائز آف پاپولیشن ویدر انکریز اور ڈیکریز آر کالڈ پاپولیشن چینج. اور چینج ان دا گروتھ آف اے پاپولیشن کم فرام 3 ڈیموگرافک فیکٹرز، جیسے کہ ہم بتا چکے ہیں، فرٹیلٹی، مورٹیلٹی اور مائگریشن. اور ریٹ آف چینج جو ہے اس کو ہم کاؤنٹ کرتے ہیں، یہ نیچے فارمولا دیا گیا ہے. ویسے ڈسکرائب کیا جائے تو یہ ہے کہ ریٹ آف چینج کا مطلب ہے ڈفرنس بٹوین دا کروڈ برتھ ریٹ اینڈ دا کروڈ ڈیتھ ریٹ از کالڈ دا ریٹ آف نیچرل چینج. اور فارمولے میں لکھا جائے تو یہ آپ کو ریڈ فونٹ میں نظر آ رہا ہے. نیچرل انکریز از اکول ٹو برتھ مائنس ڈیتھ. اس میں مائگریشن کو بھی کیٹر فار کر لیتے ہیں، لیکن جب ہم ریٹ آف چینج کی یہاں پہ بات کر رہے ہیں تو اس میں اس فارمولے میں ہم نے مائگریشن از ناٹ کنسیڈرڈ. اب ایک دو اور ٹرمیں بھی ہیں جو کلیئر کرنا ضروری ہے پاپولیشن سٹڈیز کے حوالے سے. ایک ہے زیرو پاپولیشن. جب ڈیتھ ریٹ اور برتھ ریٹ کسی علاقے کا سیم ہو تو یعنی جتنے لوگ مر رہے ہیں اتنے ہی لوگ پیدا ہو رہے ہیں، تو وہ ظاہر ہے اس سے جو ہے وہ پاپولیشن تو سٹیٹک رہے گی. تو پھر اس کو ہم کہتے ہیں زیرو پاپولیشن، کیونکہ پاپولیشن سٹیٹک رہ رہی ہے، جتنے مر رہے ہیں اتنے ہی پیدا ہو رہے ہیں. سو نو چینج. ٹھیک ہے. اور if the birth rate in a society is less than the death rate، یہ پھر نیگیٹو پاپولیشن ہو جائے گی. یعنی انفیکٹ اوور آل ٹرم میں پاپولیشن کی تعداد کم ہو رہی ہوگی، پیدا کم ہو رہے ہیں، مر زیادہ رہے ہیں. سو نیچرلی اس کو ہم کہیں گے نیگیٹو پاپولیشن اور انڈر پاپولیشن. اب فرٹیلیٹی کی ٹرم کو تھوڑا سا ہم ایکسپلین کر دیں، کیونکہ یہ لفظ بار بار استعمال ہو رہا ہے اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا. عام طور پہ فرٹیلیٹی کی جو ہم علیحدگی میں بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے دا کیپیبلٹی ٹو پروڈیوس آف اسپرنگ تھرو ریپروڈکشن فالوئنگ دا آن سیٹ آف سیکسول میچورٹی. بلوغت کی عمر اختیار کرنے کے بعد خواتین میں یا مردوں میں جو بچے پیدا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اس کو فرٹیلیٹی کہتے ہیں. اور اس کو ہم فرٹیلیٹی ریٹ کے ساتھ اس کو ہم میئر کرتے ہیں. اینی اس کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کر دیں. ایوریج نمبر آف چلڈرن بورن بائی اے وومن who has reached the end of her child bearing age. چائلڈ بیئرنگ ایج اس کو ہم 15 سال سے 44 سال کو ہم کہہ رہے ہیں چائلڈ بیئرنگ ایج ہے اس کے لیے. سو اس میں جو کوئی بھی عورت جو ہے وہ 15 سے 44 سال کے درمیان کتنے بچے جو ہے نا پیدا کر سکتی ہے، یہ ہے اس کا فرٹیلیٹی ریٹ. اور پھر ہم اس کے ایوریج اب نکالیں گے پر 1000 وومن کا، تو وہ اس کو ہم کہیں گے فرٹیلیٹی ریٹ. سو اس میں فیکٹرز افیکٹنگ فرٹیلیٹی ریٹ کیا ہے؟ ڈیکریز ان مورٹیلٹی. اب یہ بڑی عجیب سی بات بظاہر لگ رہی ہے کہ جو فوتگی کے چونکہ ریٹ کم ہو گیا ہے اس لیے جو ہے اسی نے فرٹیلیٹی کو بھی اثر ڈالنا ہے. As a result, more women of childbearing age survive and their reproductive spans are lengthened. So, a decrease in mortality is associated with improved health, and better health improves the physical capacity of a woman to bear more children. اور مورٹیلٹی کے کم ہونے کی وجہ سے فرٹیلیٹی زیادہ ہوگی، اس وجہ سے کہ اب عورتیں جو ہیں وہ چائلڈ بیئرنگ ایج تک عام طور پر کم مرتی ہیں. سو ان کی فرٹیلیٹی جو ہے نا اس حساب سے چونکہ ایج جو ہے وہ لحاظ سے بڑھ گئی ہے تو وہ فرٹیلیٹی ریٹ بھی بہتر ہو گیا ہے. ایج ایٹ میرج. اب یہ ایک اور فیکٹر ہے. پہلے ہمارے یہاں رواج تھا چھوٹی عمر میں شادی ہو جاتی تھی. تو جب چھوٹی عمر میں شادی ہو رہی ہے تو ظاہر ہے اس نے فرٹیلیٹی ریٹ اس کا زیادہ ہوگا.
اب جب میرج کی ایج ہی فکس کر دی ہے کہ 18 سال سے کم میں میرج ہو ہی نہیں سکتی، تو فرٹیلیٹی ریٹ آبویسلی جو ہے وہ لوور ہو گیا ہے۔ دا لوور دا فیمیل ایج ایٹ میرج دی لانگر ول بی دا ریپروڈکٹیو پیریڈ۔ پھر وومن ایجوکیشن، جیسے جیسے خواتین کی تعلیم بہتر ہوتی جا رہی ہے تو ہائیلی ایجوکیٹڈ وومن پریفر اے اسمال فیملی اینڈ لوور فرٹیلٹی۔ ظاہر ہے پڑھے لکھے خواتین چاہتی ہیں کم بچے ہوں تو ان کی فرٹیلیٹی ریٹ اس حساب سے کم ہوتا ہے۔ سو ریلیشن شپ آف فرٹیلٹی ود سوشل اکنامک کنڈیشن، یہ بھی عجیب بات ہے، امیروں کے زیادہ بچے ہونے چاہیے، غریبوں کے کم بچے ہونے چاہیے، یہ لیکن یہاں پہ الٹ ریلیشن شپ ہے، انورس ریلیشن شپ بٹوین فرٹیلٹی لیول اینڈ سوشل اکنامک سٹیٹس۔ پھر ایک اور ہے فرٹیلٹی اربن رورل ڈسٹریبیوشن۔ اب یہاں بھی آپ نوٹ کریں کہ لوور فرٹیلٹی ان اربن ایریاز، جو شہری علاقے ہیں وہاں پہ فرٹیلٹی کم ہے، جو دیہاتی علاقے ہیں اس میں فرٹیلٹی زیادہ ہے۔ اس میں کئی ریزن بتائے جا سکتے ہیں، کہے جا سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا۔ سو ابھی جو ہم دوسرے کانسیپٹ کے اوپر فرٹیلٹی کے ساتھ جو ہے وہ مرٹیلٹی کا کانسیپٹ ہے، تو وہ مرٹیلٹی کا لفظی مطلب تو یہ ہوا دا نمبر آف ڈیتھس امنگ دا کمپوننٹس آف پاپولیشن، لوگ کتنے مر رہے ہیں۔ سو مرٹیلٹی ہیز پلیڈ این امپورٹنٹ رول ان ڈٹرمننگ دی گروتھ آف پاپولیشن، اور اس کا جو فارمولہ جو دیا گیا ہے وہ ٹوٹل نمبر آف ڈیتھس ڈیوائڈیڈ بائی ٹوٹل نمبر آف پاپولیشن ملٹیپلائی بائی 1000۔ یہ بھی 1000 کے اوپر ہم ریٹ کو کاؤنٹ کرتے ہیں اور فرٹیلٹی کو بھی 1000 کے اوپر کاؤنٹ کرتے ہیں۔ اب جو ہے ایک جو تیسرا فیکٹر ہے وہ ہے مائگریشن کا۔ مائگریشن از اے ڈیموگرافک پروسیس دیٹ مووز پیپل بٹوین پلیسز اینڈ کنٹریبیوٹس ٹو پاپولیشن چینج امنگ دا فرٹیلٹی اینڈ مورٹیلٹی۔ اب جو ہے مائگریشن کی انٹرنل مائگریشن بھی ہو سکتی ہے، ایکسٹرنل بھی، یعنی کہ لوگ پشاور سے یا ٹرائبل ایریا سے یا ناردرن ایریا سے اٹھ کے کراچی جا رہے ہیں، یہ بھی انٹرنل مائگریشن ہے، اور ایکسٹرنل مائگریشن ہے پاکستان سے کینیڈا جا رہے ہیں، دبئی جا رہے ہیں یا آسٹریلیا جا رہے ہیں، یہ ہے ایکسٹرنل مائگریشن۔ ایک ہوتا ہے امیگریشن، ایک ہوتا ہے ایمیگریشن۔ سو ایک ملک کے اندر آ رہے ہیں یا ملک کے باہر جا رہے ہیں، اکارڈنگلی یہ لفظ استعمال ہم کرتے ہیں ایمیگریشن اور امیگریشن۔ پھر کازز کیا ہوتی ہیں مائگریشن کی؟ پش فیکٹرز۔ پش فیکٹرز جو ہے وہ ہے جس کی وجہ سے کوئی جگہ چھوڑ کے جا رہا ہے، جیسے سیریز آف انٹر ریلیشن شپ بٹوین ریپڈ رورل پاپولیشن گروتھ انایڈیکویٹلی اور گروئنگ اسکیرسٹی۔ دیہاتوں میں جو ہے نا وہ لینڈ اتنا ہی ہے، لینڈ جو ہے وہ استعمال کرنے والے بڑھ رہے ہیں، سو پش فیکٹر یہ ہے وہ لوگ پھر شہروں کا رخ کرتے ہیں فیکٹریوں میں ملازمت ڈھونڈنے کے لیے۔ پول فیکٹرز یہ ہیں کہ جو کھینچ رہے ہوتی ہیں آپ کو، یعنی شہروں میں سے تعلیم کا نظام اچھا ہے، ہیلتھ کا نظام اچھا ہے، تو یہ پول فیکٹرز ہیں۔ پھر جو اوور پاپولیشن ہے، اوور پاپولیشن جو ہے وہ ہمیشہ اوور پاپولیشن ہوتی ہے ان ریلیشن ٹو دی سورسز اویلیبل۔ So overpopulation refers to a population which exceeds its sustainable size۔ کچھ جو جیسے شروع میں نے کہا کہ کسی علاقے میں لینڈ اس کی کیا قسم کیا ہے، پھر جو فیکٹری ہیں، پھر اور دیگر ذرائع ہیں، اس کے پرپورشن سے ہم کہتے ہیں کہ پاپولیشن جو ہے وہ ٹھیک ہے، کم ہے یا اوور پاپولیشن ہے۔ So overpopulation results from an increased birth rate, decreased death rate. Therefore, overpopulation describes a situation in which population in a given ecosystem limit the resources available for survival. اور causes overpopulation کے کیا ہے، میں یہ جان بوجھ کے ایکسپلین نہیں کروں گا، سیلف ایکسپلینیٹری ہیں۔ ہائی برتھ ریٹ، ڈکلائن ڈیتھ ریٹ، ill literacy،
immigration, family planning, giant family system, decline in death rate, اور پھر improved medical facilities, improvement in medical knowledge, industrial agricultural revolution, progress in food and production, poverty. سیلف ایکسپلینیٹری ہیں یہ کازز ہیں اوور پاپولیشن کے، اور افیکٹس کیا ہیں اوور پاپولیشن کے. انوائرمنٹل ڈیگریشن، یعنی کہ انوائرمنٹل ڈیگریشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب پاپولیشن بڑھے گی تو آپ کو گرین ایریاز ختم کر کے وہاں پہ مکانات تبدیل کرنے ہوں گے، شہر آباد ہوں گے، تو نیچرل بیوٹی ختم ہوتی چلی جائے گی. سو ڈپلیشن آف نیشنل ریسورسز، اب گیس کی پاکستان میں کمی ہو گئی ہے، اور وارز ہوتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں علاقے قبضے کرنے کے لیے. مورٹیلٹی، زیادہ لوگ مرنا شروع ہو جاتے ہیں فیسلٹیز کم ہونے کی وجہ سے. لاس ان بایو ڈائیورسٹی، انکریز ان پولوشن، واٹر اینڈ فوڈ کانفلکٹس، اور انکریزنگ پروبیبلٹی آف ایکیڈیمکس. malnutrition and starvation, increasing cost of living, rise in unemployment, lower per capita income, high level to mass ratio, اور پھر increase size of younger age group، اور causes higher land prices، زیادہ قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. So solution to overcome overpopulation: reducing the birth rates, empower women, birth regulation, promote family planning, government incentives, one child legislation, improvement of family planning, اور raising awareness on the topic of education. یہی ہم کر رہے ہیں پاپولیشن ایجوکیشن. اس کے ساتھ ہی یونٹ 1 ختم ہوا.